अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी बरकतों में रखे, आफियत और सलामती में रखे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस मजलिस में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत के लिए है, अल्लाह ताला इसमें हमारे दिलों को अपने नूर से, अपनी रहमतों और अपनी मोहब्बतों से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह ताला का एहसान है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पे ख़ास करम है कि अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर अपनी मोहब्बत सीखने के लिए हमें यहाँ पर इकट्ठे किए हुए हैं। और इस सेशंस को जब हमने लास्ट टाइम किया था तब बहुत ज़्यादा ये चांसेस कम हमें नज़र आते थे, लेकिन ये सेशन के दौरान ही अनाउंस हो गया कि इंशाल्लाह इन नशिस्तों का सिलसिला जारी रहेगा। और ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह ताला से मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है, ये हम सब जानते हैं। और यही मोहब्बत है जो आपको और हमें यहाँ इकट्ठे किए हुए हैं। यही मोहब्बत है जिसकी वजह से हम आखिरत में अल्लाह ताला के अर्श के साए तले इकट्ठे होंगे। यही मोहब्बत है जो इंसान के लिए पॉजिटिव मोटिवेशनल फोर्स बनती है ज़िंदगी को उसके बनाए हुए असूलों के मुताबिक गुजारने के लिए। तो एक कोशिश है, और कोशिश ये है कि हम अल्लाह की मोहब्बत को इस तरह से सीख सकें। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे कबील से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ऐसे बच्चे भी आएंगे जो शायद पहली दफ़ा किसी ऐसी नशिस्त को ज्वाइन कर रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बाकायदा स्टूडेंट्स होंगे, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला कोई मोहब्बत को सीखने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते रहते होंगे। लेकिन इन नशिस्तों को ऑर्गेनाइज करने का और इसको थोड़ा सा लिमिटेड रखने का पर्पज़ ये है कि कोई कहीं पर भी है, इसको ये प्रोग्राम इस वक्त पे यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है, फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, तो इंशाल्लाह कोई कहीं पर भी है और आप भी यहाँ पर वो बेहतरीन सवाल जो आपके दिलों में है, जो आप पूछना चाहते हैं अपने उस्ताज़ा कराम से, अपनी उस्ताज़ा से, आप वो सवाल पूछ सकें। ये प्रोग्राम एक डिस्कशन बेस प्रोग्राम होगा जिसमें इंशाल्लाह जैसे आज के दिन पर हम लव अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ताला से मोहब्बत के ऊपर बात करेंगे। लिव विद अल्लाह सीरीज सुब्हानहू व तआला का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसका फॉर्मेट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि सवाल आप पूछेंगे, और सवाल अगर आप पहले से ज़हनों में लेकर आएंगे तो और भी खूबसूरत बात है। और आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं, जिसके लाइव इंशाल्लाह मैं एज अ मॉडरेटर इस प्रोग्राम में मौजूद रहूँगी और इंशाल्लाह उस्ताज़ा इन सवालों के जवाब दे रहे होंगे। क्योंकि सवाल आधा इल्म है। सवाल कभी कभी एक ऐसा सवाल किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। इसको रिकॉर्ड करने का मेनली पर्पज़ ये है कि शायद आपका पूछा हुआ सवाल किसी और की ज़हन की गिरा खोलने में हेल्पफुल हो जाए, और वो न जाने कितने लोग होंगे जो इससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। तो मैं अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ इस प्रोग्राम का कि अल्लाह ताला हमें इसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक दे और हमारी गलतियों से दरगुज़र करें और हमारी नीयतों को ख़ालिस करने का मौका दें, और हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान के लिए जो नशिस्तें करना चाहते हैं इसमें हमें कामयाब करें। उस्ताज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक वसी काम है आपका अल्लाह ताला की मोहब्बत सिखाने के लिए, अल्लाह की पहचान देने के लिए, लोगों को अपने रब से कनेक्ट करने के लिए। अभी हम परसों भी किसी सेशन में थे, तो मैंने वहाँ मैं शेयरिंग कर रही थी कि जब मैं पहली दफ़ा इनसे मिली तो मैंने इनसे पूछा कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम अल-नूर वेलफेयर फाउंडेशन क्यों रखा हुआ है? तो नॉर्मली हमारे ज़हन में आता है कि वेलफेयर फाउंडेशंस का मतलब होगा किसी की भूख मिटाने के लिए काम कर रहे होंगे, किसी को कपड़ा पहना रहे होंगे, किसी डिज़ास्टर में काम कर रहे होंगे। तो आपका तो जो मेजर काम है वो तालीम है। तो आप तो रब की तालीम देते हैं, कुरान और हदीस की तालीम देते हैं, ये रास्ते आसान करते हैं, तो क्या वजह है? तो इन्होंने जब मुझे वो जवाब दिया, वो जवाब आज तक शायद मुझे टिकाए हुए है कि सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी लोगों की फलाह और वेलफेयर ये है कि हम लोगों को उस दिन की आग से बचाएं, उस जहन्नम की गर्मी से बचाएं। हम वो मुआशरे में अवेयरनेस क्रिएट करें कि वो अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं, अल्लाह वाली ज़िंदगी गुजारें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा, वो जवाब जो आपने मुझे 15 साल पहले दिया था, उस जवाब ने आज तक मुझे टकाया हुआ है कि लोगों की फलाह, और अल-नूर वेलफेयर फाउंडेशन के अम्ब्रेला के नीचे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आज काम कर रहे हैं। और उसमें हमेशा हम कहते हैं कि एजुकेशन इज़ आवर कोर। हम लोगों की ज़हनी उलझनों को दूर करने के लिए काम करते हैं, और आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में। अल्लाह की मोहब्बत सीखना क्या बहुत ज़रूरी है, नागज़ीर है,
خصوصی طور پہ لو اللہ میں آپ کیا سکھانا چاہتی ہیں؟ اینڈ دین اوور ٹو یو پیپل. آپ میں سے جو بھی کوئی سوال پوچھنا چاہے گا فرنٹ پر آ جائے گا. انشاءاللہ ان کا سوال بھی ریکارڈ ہو رہا ہوگا اور انشاءاللہ جواب استاذہ دے رہی ہوں گی. تو جتنے آپ پارٹیسپیٹیو ہوں گے اس ڈسکشن پلیٹ فارم کا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. کیا ڈسکشن کرنا زیادہ بہتر نہیں ہے؟ الجھنیں دور ہو جائیں تو زیادہ آسان نہیں ہے. بہت سارے سوال آپ کے پیارے بھی آپ سے پوچھتے ہوں گے, بچے بھی پوچھتے ہوں گے, انسان کو سم ٹائم سمجھ نہیں آ رہی تھی اس سوال کا جواب کیسے دینا ہے. تو ہم لو اللہ کے اوپر فوکس رہیں گے. جی استاذہ, لو اللہ میں آپ کیا سکھانا چاہتی ہیں؟ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے لیے بنایا ہے. اب دیکھیے نارملی زندگی میں لوگ جب کبھی کسی سے سوال نہ بھی ہو تو ان کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے, کوئی اپنے ماں باپ کے لیے جیتا ہے, کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے جیتی ہے, کوئی مال کمانے کے لیے جیتا ہے, کوئی زندگی میں کسی پروفیشن کے لیے جیتا ہے. مجھے شیخ صالح ابن عثیمین کی بات بہت عمدہ لگتی ہے. وہ عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. تو ہم تو پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے لگ جائے. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے, نوجوان, لڑکیاں, لڑکے, پھر مختلف ایج گروپ کے جو لوگ ہیں, کیسے کوئی یعنی اگر بھاگ دوڑ میں دیکھیں تو کس طرح سے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی دوستیاں, تعلقات, کبھی مال کا کمانا, کبھی مال کے پیچھے بھاگ دوڑ. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے لیے پیدا کیا. میرے دل میں آتا ہے میں ایک ایک فرد کو جھنجھوڑ کر بتاؤں کہ تم ان سب کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے لگ جائیں محبت اور تعظیم کے ساتھ. اور آپ دیکھیں جب سے انسان دنیا میں آیا نا اس وقت سے سب سے بڑی کوشش جو ابلیس کی ہے وہ یہ کہ بندے کا تعلق اس کے رب سے نہ رہے. تو بندہ جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلی چیز جو اس کے دل سے نکلتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے, اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے, اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے. تو اصل میں ہمیں تو پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا. تو میں دیکھتی ہوں کہ شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے انٹریکشن سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتا ہے اور انسان کبھی کھانے پینے میں مشغول ہو جاتا ہے, کبھی دنیا کمانے میں مشغول ہو جاتا ہے, کبھی تعلیم, کبھی نوکری, کبھی بزنس, کبھی رشتہ دار, کبھی کوئی اور سلسلہ. اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے نہ کمانے سے, نہ خرچ کرنے سے, نہ دنیا برتنے سے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان سب چیزوں کو استعمال تو کرنا ہے لیکن ان سب چیزوں کا نہیں ہو جانا. دنیا برتو ضرور, دنیا میں رہو ضرور, لیکن دنیا کے نہ ہو جاؤ, اس لیے کہ میں نے تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے, اس لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا کنیکشن دوبارہ کیسے بحال کریں. آپ کے گھر میں بجلی چلی جائے تو آپ کنیکشن بحال کرتے ہو, آپ کے گھر میں گیس نہ ہو تو آپ آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کرتے ہو, آپ کے گھر میں یعنی جب آپ کی بیسک نیسیسٹیز جس کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے کام کرتے ہو جب وہ نہیں ہوتی, جیسے نیٹ ہے تو نیٹ سروسز اگر بحال نہ ہو تو آپ آلٹرنیٹ سورس اختیار کرتے ہو کیونکہ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہو. ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ڈسکنیکٹڈ ہے تو ہمیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس سے تعلق نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اسے جانے نہیں, جب تک کہ اسے پہچانے نہیں. اصل میں ان نشستوں کا بھی اور اس بنیادی طور پر اس کورس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس کے ناموں کے ساتھ جینے کے قابل ہو جائے, اس کی یادوں میں, اس کے تعلق کے ساتھ. دیکھیں انسان غفلت کے ساتھ بھی جیتا ہے,
انسان کسی کی یادوں میں بھی جیتا ہے، کسی انسان کی یادوں میں، کسی انسان کو 99 کا چکر ہی نہیں چھوڑتا، جس کا جو کام ہوتا ہے نا اس کے دماغ پہ حاوی رہتا. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں بھی رہو، بس اس کا مطالبہ یہ ہے میرے ہو کے رہو. تو یہ کوئی عجیب مطالبہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ برحق ہے ہمارے سے کہ آپ جہاں بھی رہو میرے ہو کے رہو؟ تو بس اصل میں یہ جو نشستیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جینے کے قابل ہو جائیں. اور طریقہ کار اس کا یہی ہے کہ ہم کس طرح مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اس کی صفات سے ہیلپ لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کے دھارے کو بدل سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں. یہ جو ڈپریشن ہے، یہ جو بے چینی ہے، یہ جو انگزائٹی ہے، یہ آج کے دور کی جو بیماریاں ہیں، کہیں چین نہیں ملتا، قناعت نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں ایک سکون جو انسان کی بنیادی نیڈ ہے وہ سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، بے قراری ہے. تو اس بے قراری کا اور جو بھی سبب آپ تلاش کر لیں، الٹیمیٹلی آپ اس پہ پہنچیں گے کہ ہم اپنی اصل سے کٹ گئے ہیں. آپ کٹی پتنگ کو دیکھیے، جب پتنگ کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بیچ میں سے پتنگ کٹ جاتی ہے تو اس کا کیا مستقبل ہوتا ہے؟ تو کٹی پتنگ کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے. لیو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. استاذہ شہروز سہیل ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں. کون ہے؟ شہروز سہیل ہیں، جی. ہمارے سے یوٹیوب پہ کوشچن لے رہی ہیں. آپ کا بھی کوئی سوال ہو آپ فرنٹ پہ آ سکتے ہیں. استاذہ میں اللہ کو ہر وقت یاد کرتی ہوں اور اللہ سے مانگتی ہوں، پھر میں ڈرتی کیوں ہوں؟ پھر مجھے وسوسے کیوں آتے ہیں؟ پھر میری نمازیں کیوں قضا ہو جاتی ہیں؟ میرا بیٹا میری بات کیوں نہیں مانتا؟ بیٹا کیا نہیں کرتا؟ میری بات کیوں نہیں مانتا؟ یعنی وہ اللہ سے اچھا. محبت بھی کرتی ہیں، اللہ سے ڈرتی بھی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ پھر بھی وسوسے بھی میری جان نہیں چھوڑتے، نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، میرا بیٹا بھی مجھے لگتا ہے میری بات نہیں مانتا. ٹھیک ہو گیا. شہروز ایسا ہے کہ محبت کا جائزہ کس طرح سے لیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں، جیسے ایک ماں ہے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس محبت میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک بچہ کہتا ہے مجھے اپنی ماں سے بہت محبت ہے، اور ماں اسے اگر کہتی ہے ایک گلاس پانی لا دو، تو بچہ کہتا ہے ماں آپ جیسی تو کوئی عورت ہی نہیں، دنیا میں آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. ماں کہتی ہے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی تو لا دو. وہ پھر اپنی ماں کی تعریف میں رطب اللسان ہوتا ہے، آپ کپڑے اتنے اچھے پہنتی ہیں، آپ کی گفتگو اتنی اچھی ہے، آپ کے جو ہے آپ کا لائف سٹائل اتنا اچھا ہے. ماں کہتی ہے کہ میں پیاس سے جاں بلب ہوں، میری یعنی اس وقت کیفیت فرق ہو رہی ہے، آپ مجھے ایک گلاس پانی لا دو، باقی باتیں بعد میں کر لینا. لیکن بچہ اپنی اس حرکت سے ہٹتا نہیں. آپ میں سے کتنی ساری مائیں ہوں گی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ماں اپنے بچے کی محبت پہ یقین کرے گی؟ اس کی اتنی لچھے دار گفتگو کو وہ سمجھے گی کہ یہ کوئی محبت کرنے والا ہے؟ تو نیچرلی یعنی انسان جو ہے نا وہ یعنی کسی کے تعلق کو، کسی کی محبت کو اس کے عمل سے پہچانتا ہے نا، کہ اس کا طرز عمل کیا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، محبت ہوتی بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن وہ محبت کس درجے کی ہے کہ جب کبھی محبوب بلائے تو آپ منہ دوسری طرف کر لیں. ملاقات کا وقت ہو، آپ کا کوئی بہت پیارا آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر آئے، 10 سال کے بعد ملاقات ہونی ہے، تو آپ گھر سے چلے جائیں گے؟ کیا گھر سے جانے والے کو محبت ہوگی؟ جس کو محبت ہوگی وہ گھر پہ آنے والے کے لیے تیاری کرے گا، گھر صاف ستھرا کروائے گا، اس کا روم سیٹ کریں گے، اس کے آنے پہ گھر میں خوشبوئیں، اس کے آنے پہ گھر میں کھانے، اس کے آنے پہ اس کے آرام کی فکر ہوتی ہے نا. ملاقات کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ایک عام انسان سے ملاقات بھی جن سے ہمیں محبت ہوتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور انسان اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ جائے، یہ کیسی محبت ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں. اس سوال میں ہی جواب ہے کہ جب نماز ادا نہیں ہوتی تو اپنی محبت کا جائزہ لیں. اصل میں جو محبت بغیر جانے ہوتی ہے نا،
ایک تعلق ہے. مثال کے طور پر جیسے بجلی کے کنیکشنز ہوتے ہیں نا. اچھا اگر آپ یعنی دو اپوزٹ تاروں کو آپس میں جوڑ دیں تو دھماکہ ہی ہونا ہے نا. جو تعلق جوڑتا ہے نا وہ تعلق پراپر کنیکشن پراپر ہونا چاہیے. اگر کنیکشن پراپر نہ ہو کام خراب ہو جاتا ہے. ایک لائٹ جو ہے نا وہ 220 پاور کی ہے اور دوسری مشینری جو 110 کی ہے. 110 والے کو اب 220 والے جہاں سے مل رہی ہے پاور اس میں لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ نیچرلی طریقہ کار فرق ہو جائے گا. اور جو بیٹا بات نہیں مانتا نا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار ہے. آپ سوچیں گے کہ یہ کیسا پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے سمجھانا چاہتے ہیں نشانیوں سے کہ دیکھیں جیسے آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا اور آپ کا دل دکھتا ہے، ایسے ہی میری پیاری بندی جب تم میری بات نہیں مانتی مجھے بھی اتنا ہی برا لگتا ہے. تو جب ایک انسان اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر حالات بدل دیتے ہیں. لیکن پھر بھی جب کبھی بچے بات نہیں مانتے، جب بچے نافرمان ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ کار بتایا کہ آپ ان کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں بتایا، جیسے رب العزت نے یہ دعا سکھائی ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، میں آپ سے توبہ کرتی ہوں اور میں مسلمانوں میں سے. تو اب دیکھیں توبہ ضروری ہے نا اپنے طرز عمل پہ. اور کوشش کرنا ایک ماں کا یا ایک باپ کا، انسان کا فرض ہے. نتائج اللہ تعالیٰ کے حوالے ہیں. اولاد کی فرما برداری یا اولاد کی نافرمانی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے یا ناراض. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نوح علیہ السلام 950 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مان کر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، اولاد پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوئی. لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر بھی اولاد نافرمان رہے. لیکن اپنی کوشش کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے اور یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے، آپ توبہ کریں گی شروز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی. اور یہ جو دل میں وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمن کو ہمارے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، جس نے ہر دم ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی خیال ڈالنا ہے. اور یہ دشمنی تو آسمانوں پہ شروع ہوئی تھی، اب زمین پہ آنے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری ہے. تو اس کا کام ہے ہمیں ڈی ٹریک کرے اور ہمارا کام ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ جہاں اس کو شیطان برائی کی کال دیتا ہے وہاں زمین پر نیکی کی کال دینے والے بھی بہت ہیں. تو انسان کو اپنی مجالس، اپنے یعنی کہاں وہ ٹائم پاس کرتا ہے، کن لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جب کبھی انسان اچھے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے وہ اچھی نصیحت کرتے ہیں، تو انسان کے لیے ان نصیحتوں پر عمل کر کے شیطان کے وار سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے. اور برے دوست جو ہے نا وہ تو رسول اللہ نے مثال دی ہے نا اچھے اور برے دوست کی، کہ جو اچھا دوست ہے اس کی مثال عطر فروش کی طرح ہے کہ اگر آپ اس سے عطر نہیں خریدتے وہ آپ کو تحفہ بھی نہیں دیتا، لیکن آپ اگر ایک خوشبو والے ماحول میں بیٹھتے تو آپ کے لباس سے خوشبو آئے گی، آپ کے اندر سے خوشبو آئے گی. لیکن اگر آپ کسی بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے تو اس کے جو بھٹی سے دھواں اٹھے گا وہ آپ کا لباس بھی سیاہ کرے گا، اور جو آگ کی چنگاریاں اٹھیں گی وہ آپ کا لباس بھی جلائیں گی. تو دوستی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے. تو انسان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے، دوستی ضروری نہیں انسانوں کی دوستی خراب کرے. موبائل کی دوستی انسان کو سم ٹائمز بہت زیادہ خراب کرتی ہے کہ آپ کسی انسان سے بات ہی نہیں کرتے. لیکن اب تو ایسے ایسے سورسز ہیں، آپ سارا وقت جہاں مرضی گزار لیں.
تو اپنی مصروفیات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. تو مجھے تو زندگی میں یہ لگتا ہے کہ یہ والی بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ اپنی دوستیاں نہیں بدلتے ہیں اور جب تک آپ اپنے تعلقات نہیں بدلتے ہیں تو آپ کا بدلنا اور آپ کی اپنی محفلیں نہیں بدلتے ہیں تو آپ کو بدلنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ کی بات سچی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور یہ کہ جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. میں یہ کہتی ہوں واللہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اتنی قیمتی دعا ہے. بڑے سے بڑا وسوسہ، کوئی انگزائٹی کا پیشن اور ڈپریشن کا، اس کو خیالات چھوڑتا ہی نہ ہو، وہ یہ دعا پڑھ کے دیکھے. چیلنج ہے، یہ دعا پڑھ کے دیکھے. اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. شیاطین اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن دیکھیے، آپ کے گھر میں آج کل مکھیوں کا سیزن ہے. آپ کچھ کر لیں، مکھیاں آپ کے گھر میں انٹر ہونے کی کوشش کرتی ہیں. تو پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ایک دفعہ مکھیاں نکال دی یا اس کے لیے آپ نے انتظام کر لیا تو پھر مکھیاں نہیں آئیں گی. مکھیوں نے آنا ہی آنا ہے. اس لیے آپ اپنے حفاظتی انتظامات پورے رکھیں. تو اللہ نے حفاظتی انتظام بتایا، اعوذ باللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. جی. کچھ لوگوں نے ابھی لیٹر آن جوائن کیا ہے تو انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ڈسکشن بیسڈ رہے گا. آپ کے کوئی بھی سوال ہو، اور خصوصی طور پہ کیونکہ ہم نے یہ نشستیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے رکھی ہیں تو آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. اس کو فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی لائیو جا رہا ہے. جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، ہم انہی سوالوں کے جوابات مسلسل لیتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. جی، کوئی سوال پوچھنا چاہ رہا ہے؟ جو بھی سوال کرے اپنا نام بتا کے چھوٹا سا تعارف کروا کے تو وہ کوشچن پوچھ سکتا ہے. چیز آ جائیں. السلام علیکم، میرا نام ہنا ہارون ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ کا شکر ہے میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، لیکن میرے بچے کیونکہ لاہور کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے ہیں، وہاں کا ماحول اور میرے گھر کے ماحول میں ایک فرق آ جاتا ہے. تو میں کیا کروں جس سے میں اپنے بچوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر سکوں؟ ایک ماں کا دکھ ایک ماں کا دکھ نہیں ہے، یہ سوسائٹی کی آلموسٹ ہر ماں کا دکھ ہے. ہر وہ ماں جو ذی شعور ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، جو اس بات کو سمجھتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق اس کی محبت ہی اصل ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہی اصل ہے اور اسی سے نجات ممکن ہے، وہ ضرور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہتی ہے. میں ایک مثال سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مثال دی ہے جس نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک پادری کے پاس گیا، بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا. ایک پادری کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا کہ معافی کی کوئی گنجائش نہیں، تم نے اتنے بڑے گناہ کر لیے، اتنے 99 افراد کو قتل کر دیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں معافی مل جائے؟ اس پر اس شخص نے کہا چلو میں نے تو نہیں زندہ رہنا، تو پادری صاحب کو بھی زندگی کا مزہ مزید نہیں اٹھانا چاہیے. اس نے پادری کو بھی قتل کر دیا. اب 100 پورے ہو گئے، لیکن اس کے دل کے اندر جو کسک تھی نا وہ جاری رہی. اس نے پھر جا کے کسی پادری سے پوچھا، کسی اللہ والے سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ میں نے 100 قتل کر لیے، کیا میرے لیے معافی کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا کہ آپ برے لوگوں کی بستی چھوڑ دو، اگر برے لوگوں کی بستی میں رہو گے تو پھر تو نہیں بچ پاؤ گے. اس نے بات مان لی، وہ اس بستی سے نکلا اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا. راستے میں پہنچا تو موت کے فرشتے آ گئے. وہ جو نیک روحوں کو سلب کرتے ہیں اور وہ جو بری روحوں کو سلب کرتے ہیں دونوں طرف کے آ گئے. تو جو بدروحوں کو قبض کرتے ہیں ان فرشتوں نے کہا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اس کو تو لے جانے کے ہم حقدار ہیں. تو جو نیک روحوں کو سلب کرنے والے تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اس کو تو ہم لے کے جائیں گے. اب یہ دونوں کے درمیان ٹائی پڑ گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی
کہ آپ فاصلہ ناپ لو. جس طرف کا فاصلہ زیادہ ہے یہ فرد یعنی اس کے مقابلے میں اسے اس طرف کاؤنٹ کیا جائے جس کا فاصلہ کم ہے. اب اس شخص نے کیا کیا کہ مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو اس سرزمین کی طرف وہ سینہ اپنا اس طرف کو ڈال رہا تھا جس طرف نیک لوگوں کی بستی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین لپیٹ دی, اس طرف کا فاصلہ کم نکلا جو نیک لوگوں کی بستی تھی, اور اسے نیک روحیں سلب کرنے والے فرشتے لے گئے. تو جب انسان صدقہ کرتا ہے اس سے بھی گناہ مٹ جاتے, دل کو تسکین ہو جاتی ہے. الحمدللہ 3 لوگ جن کی توبہ بعد میں قبول کر لی گئی تھی لیکن جن کا سوشل بائیک آؤٹ ہوا تھا, تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اپنا مال جس کی وجہ سے ہم جہاد پر جانے سے پیچھے رہ گئے تھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دینا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1/3 دے دو, باقی روک لو. تو مال سے تزکیہ ہوتا ہے, مال اللہ کی راہ میں دینے سے. تو یہ پیوریفیکیشن کے راستے ہیں الحمدللہ. لیکن سب سے بڑا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے پاکیزگی میں, عقیدہ درست ہو. جتنا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے پیوریفیکیشن کا عمل اتنا زیادہ تیز ہو جاتا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشر رحمان میرا نام ہے. محترمہ, میں نے اپنی ہمت سے کوشش کی کہ ایک ادارہ ہو, اس میں ایک لیڈیز کی, بڑی عمر کی لیڈیز کی کلاس ہو. تو الحمدللہ کلاس کا رینج ہو گیا, ہمیں استاد اچھی جو قابل ٹیچر ہے وہ مل گئی الحمدللہ. لیکن اکثر کلاس میں یہی بڑی جو آپیاں میں شکوا کرتی ہے میرے جیسی, میں بتاتے خود بھی یہی مجھے کہ جو ہم پڑھتے ہیں پھر وہ بھول جاتے ہیں, جلدی سے بھول جاتے ہیں. کیا اس میں ہماری کچھ محبت میں کمی ہے یا کیا اس میں کوئی آپ طریقہ کار میں بتائیں کو ہم زیادہ سے زیادہ میں یاد رہ سکے تاکہ ہم دل کی تسلی پائیں. اہم مسئلہ ہے. دیکھیے 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو ایج کی وجہ سے سم ٹائمز انسان یعنی اس کو زیادہ دیر تک باتیں یاد نہیں رہتی, اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایج بھی نہیں ہے پھر بھی بھول جاتا ہے. بھول جانا جو ہے نا, یہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا فنسیا, وہ بھول گیا. ابھی تو پیدا ہی کیا تھا اور ابھی تو چند دن ہوئے تھے وہاں رہتے ہوئے, لیکن آدم علیہ السلام بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ہم نے اس میں عزم کی کمی پائی, کمٹمنٹ. تو جائزہ لیں کمٹمنٹ کا, کمٹمنٹ سٹرونگ نہیں ہے اتنی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے لیکن اپنے بس میں ہی نہیں ہے کہ چیزیں یاد رہ جائیں. استغفار, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی وجہ سے انسان کو چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز بھولے, جس وقت آپ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کو فوراً فیل ہوتا ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے گمی ہوئی بات یاد آ جاتی. اور اسی طرح سے جیسے یعنی علماء نے اس کے بارے میں حافظے کے اذکار بھی بتائے ہیں, اور سمجھنے کے لیے جیسے سنقریؤک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, ان قریب ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولو گے الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. اسی طرح سے جیسے یعنی ایک آیت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد باپ بیٹے تھے. داؤد علیہ السلام نے کسی معاملے کا فیصلہ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا. سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ سالڈ تھا, بیٹے تھے لیکن ان کا فیصلہ زیادہ اہم تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں تبصرہ کیا ہے فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ان کا فہم دیا تھا. تو جب کبھی آپ ایسی آیات یاد کرتے ہیں نا, ایسی آیات پڑھتے ہیں بار بار, آپ کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی توسط سے مدد مانگتے ہیں کہ جیسے آپ نے ان کو فہم دیا ایسے ہی مجھے بھی فہم عطا کر دیجئے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگیں گے, الرحمن علم القرآن. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں.
جن کے توسط سے آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کے فہم میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر، بہت ہی خوبصورت جواب تھا، جزاک اللہ استاذہ. جی السلام علیکم استاذہ، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ استاذہ میرا آپ سے جو سوال ہے نا وہ آج کل کی سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے. جیسے ماشاء اللہ دین کی تعلیم اور دینی نالج جو آپ کہہ لیں وہ تو سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ہے، اور ہم سب کے پاس یہ نالج جو لوگ اس کو سیکھ کرتے ہیں. اب پرابلم آتی ہے یوتھ کے ساتھ. جیسے مدرس کو تو آ گئی، مدرس کلاسز بھی ماشاء اللہ اٹینڈ کر رہی ہیں، اپنا حلقہ بھی ایسا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہدایت دے دی ہے. لیکن جب بچوں تک بات آتی ہے نا تو وہ مدرز آر انیبل ٹو کنیکٹ چلڈرن. میں اپنے پہ رکھ کے کہتی ہوں کہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو بیکم اے رول ماڈل بٹ دین آئی ایم انیبل ٹو کنیکٹ دا چلڈرن ود اللہ تعالیٰ. اب وہ مجھے سمجھ نہیں آتی. دوسرا ایک اور چیز، جب آپ ورک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، آپ کا اٹائر بھی ایسا ہے یا آپ اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں، وہ لوگ ان کو پتہ لگ جاتا ہے اچھا یہ تو بہت زیادہ پرو اسلامک ہے، یہ ہر چیز میں اس کو لے آتے ہیں. لیکن آئی وانٹ فار مائی سیلف کہ میں بے شک اگر کر رہی ہوں فالو، میں کوئی آئی ایم ناٹ اے مس پرفیکٹ اور اس طرح سے بات نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں باقی لوگ بھی جو میرے سراؤنڈنگ میں ہیں، فائدہ تو تبھی ہے نا کہ وہ بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں، یا میں کوشش بھی کرتی ہوں. تو کوئی اس میں گائیڈنس آپ دیں کس طرح سے ہم مزید اپنے ساتھ اپنے بچے سب سے پہلے اپنے گھر اور پھر اپنے جو ورک پلیس ہے اس میں کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ ایک اور اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں نے یہ معاملہ رکھا جو سارے لوگوں کے معاملے کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ اسے کلیئر کریں گے. بات یہ ہے کہ ورک پلیس پہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رکھیں اور اپنے بچوں کا کنیکشن کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑیں. بات یہ کہ ہماری ماں جو بہت سینسیبل ماں ہے، بہت باشعور ماں ہے، میں ساری ماؤں کی بات نہیں کرتی، جو بہت باشعور ماں ہے، جو چاہتی ہے میرا بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہے، وہ اکیلے ساری زندگی ایفرٹ کر لے. ایک اکیلا ہے اور 2 11. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار ہمارے لیے یہ فرض بنایا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں. جیسے سورہ تحریم میں آتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی آگ سے بچاؤ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری سوسائٹی کی اصلاح کے لیے مساجد بنائی، دن میں 5 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے والے صرف اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ نہیں رہتے، آپس میں بھی. جہاں مسجد کا نظام مضبوط ہے، سوسائٹی کے افراد مسجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر جب چھوٹی پود ہے نا وہ بھی ساتھ گریجولی ملتی چلی جاتی ہے. پہلے بچے ماں کے ساتھ مسجد جاتے ہیں پھر باپ کے ساتھ، لیکن انفارچونیٹلی ہم ایسی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں مسجد کے ساتھ تعلق بہت کمزور پڑ گیا، اور اس تعلق کی کمزوری کی وجہ سے بچے، یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماں کے لیے مسجد کو ممنوع قرار دیا گیا. جب ماں مسجد نہیں گئی اور مسجد میں ماؤں کے لیے، خواتین کے لیے جگہ بھی نہ رکھی گئی، پھر باپ کے ساتھ مسجد جانا، تو باپ اگر فرض کریں کہ نارملی ایسا ہے ہمارے یہاں کہ مرد جو ہیں وہ کم نمازی ہیں، یعنی مسجد کے نمازی کم ہیں، تو اگر باپ خود مسجد نہیں جاتا تو اگر یعنی باپ نمازی نہیں ہے، باپ بچوں کو مسجد نہیں لے کے جاتا، تو پہلے نمبر پر تو یہ ڈسکنیکٹ کر دیا نا اپنے بچے کو ایک نیک ماحول سے، جہاں 5 دفعہ جانا تھا، 5 دفعہ پیوریفیکیشن کا عمل ہونا تھا. اب اکیلی ماں اگر اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہے، جو کہ ہماری سوسائٹی کا ایک یعنی عجیب المیہ ہے کہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ تربیت کرنا صرف ماں کی ذمہ داری ہے. نارملی باپ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے باپ، لیکن میجورٹی ایسے ہی افراد کی ہے جو تربیت کرنا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. تو ایسے میں بہت مشقت ہو جاتی ہے. تو میں پھر بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ اچھی مجالس میں جاتے ہیں
اور مجالس میں جا کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح سے بچوں کا ایمان بھی مجالس میں جانے سے بڑھتا ہے. نیک مجلس کتنی ضروری ہے، اچھے لوگوں سے دوستی، پھر اچھی مجالس میں جانا، پھر باقاعدہ طور پر دینی تعلیم دلوانا. ان چیزوں کی ضرورت اپنی جگہ پر رہتی ہے. لیکن وہ بچے جو بڑے ہو گئے، اب وہ ان ساری حدود سے نکل گئے، اب ان کا کیا کریں؟ ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہمارے اسلاف، ایک بزرگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب لیلۃ القدر آتی تھی تو وہ ہمیشہ اپنے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اچھے دوست نصیب کر دے. تو اپنے بچوں کی اچھی دوستیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ بچوں کی ہدایت کے لیے ماں باپ سجدے میں وہ دعا کریں جو رسول اللہ نے سکھائی. اللہم اہدی، نام لے لیں، اللہم اہدی نعمان یا اللہم اہدی عائشہ. تو جب آپ دعا کرتے ہیں، اور یہ کوئی یہ نہیں کہ ادھر دعا کر کے اور بچہ بالکل ٹھیک مسلمان ہو گیا، یہ تو زندگی بھر کی باتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کب راستہ بنے گا. لیکن بچوں کی اچھی دوستیوں کے لیے، اچھی مجالس میں شرکت کے لیے، پھر بچوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنے کے لیے، یہ سب طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں کرے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایسے سیشنز ہوں، ایسے ان کے لیے یعنی ماحول مہیا کیا جائے جس کی وجہ سے انہیں بھی کچھ کہنے کا، کچھ سننے کا، کچھ یعنی ان کی کنفیوژنز دور ہوں، ان کے ڈاؤٹس دور ہوں، اور وہ بھی دین کی طرف آنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ سارے طریقے آزمانے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی چیز دعا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میرا نام کائنات جاوید ہے اور میں لاہور کالج کی ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرا سوال یہ ہے آپ سب سے کہ آپ سے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے. تو گناہ تو وہی چیز ہے نا جو آپ کے دل میں کھٹکے، وہ کھٹک بھی رہی ہے لیکن ڈسٹریکشن آپ کے پاس ہیں. تو آپ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہو، مطلب آپ نے گناہ سرزد کر لیا ہے، آپ کو وہ چیز فیل بھی ہو رہی ہے، اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا ایمان کا لیول یا آپ کا اللہ سے رابطہ جو ہے نا اس گناہ کی وجہ سے کم ہو گیا ہے، اور وہ آپ اس کی توبہ کرنا چاہتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے میں آپ سے دیر ہو رہی ہے. تو آپ پلٹنا چاہتے ہو، لیکن وہ جو آپ کا ڈسٹینس آ رہا ہے نا اس کو کم کرنے کے لیے کوئی آپ ترکیب بتا دیں یا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر مختصر اپنی بات بتا دیں دوبارہ. اب میرا سوال یہ ہے کہ سم ٹائم ہم گناہ کرتے ہیں یا غلطی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس غلطی کا ہمیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے، ہم اس کی معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی طرف پلٹنے میں ہم سے دیر ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کوئی ترکیب بتا دیں کہ اللہ کی طرف پلٹنے میں آسانی ہو جائے. مطلب گناہ جس انسان کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا اور دیر بہت ہو گئی، جس وقت خیال آئے اسی وقت سے استغفار شروع کر، ایک لمحہ بھی نہ لگائے. اور استغفار کرنا، جب انسان استغفار شروع کرتا ہے نا اور غلطی کر کے زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے تو ابلیس جو ہے وہ یا خود یا اپنے ایجنٹ سے کہلواتا ہے، لو دیکھو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یا اسی طرح سے یہ کہ اب کیا فائدہ کہ اب معافی مانگو گے، اب تو اتنا عرصہ گزر گیا اور اب تو یعنی کہ بات آئی گئی ہو گئی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیار ہے، یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے دل میں ڈالا ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، معافی مانگ لو. تو یہ جو خیال آنا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب خیال آئے اس وقت پہ استغفار کر لیں. ریلی استغفار اور توبہ کا پانی بڑے سے بڑے گناہ کو دھو ڈالتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ جميعا، اللہ کی طرف سب مل کر توبہ کرو. تو توبہ کرنا بہت ضروری ہے. تو توبہ کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے وقت کا انتظار نہ کریں. جہاں پہ ہے اور صلاۃ توبہ پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ سے دل کی بات کر لیں کہ اللہ میرے سے یہ غلطی ہوئی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں لیکن میرے لیے یہ زندگی کی بہت بڑی مثال ہے. ایک دفعہ میں حج کے لیے گئی تو مجھے کسی نے کہا کہ بہت پرانی بات ہے کہ آپ نے جب عرفہ کے میدان میں جانا ہے تو آپ نے نمازیں ادا کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی،
یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا، تھوڑا سا وقت ہے، تو آپ نے اپنے خیمے سے نکل جانا ہے، باہر کھڑے ہو کے بچپن سے یاد کرنا شروع کریں کیا کیا غلطیاں ہوئیں، تو آپ نے کہتے جانا ہے کہ یا اللہ میں نے یہ غلط کام کیا تو مجھے معاف کر دے، یہ غلط کیا. اچھا لیں جی، وہ جو سٹوری ایسی تھی کہ جب شروع کی نا تو مغرب ہو گئی، تو سٹوری ابھی باقی تھی کہ غلطیاں اتنی زیادہ تھیں. چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی جو ہے نا وہ خود سے اپنے آپ کو نہ کہا کریں کہ چلو کوئی بات نہیں، جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا چلو کوئی بات نہیں، اس پہ بھی معافی مانگنی ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ کہا تھا جب آپ نے اپنا مشن پورا کر لیا، جس نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام محمود پہ جگہ دینی ہے، اس سے یہ کہا تھا کہ جب آپ دیکھو کہ لوگ جوق در جوق دین میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس سے توبہ کرو، استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا. تو یہ دل کا یقین بہت ضروری ہے. اور اللہ کا نام التواب، العفو، الغفور، اس کو سنیں، پڑھیں اور اپنے دل کی بات ضرور اس سے کہیں، الگ ہو کے، خاموش ہو کے. جس کو عرفات کے میدان میں جگہ نہیں ملتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کہیں بھی جگہ دے دیتا ہے. اپنے گھر میں الگ، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے تھوڑا اونچی آواز میں کہہ لیں تو بندے کو سکون بہت آتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ اونچی آواز میں کہنا چاہیے، لیکن اپنا بھی علاج ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو بھی پتہ چلتا ہے، اور پھر یہ کہ دل کو ڈھارس بھی بنتی ہے. اور اس بات کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی ہچکیاں بھی بندھنے لگ جاتی ہیں کہ، اور اچھا نہیں ہے کہ دنیا میں ہی انسان پاک ہو جائے، کہ دنیا میں اس سے ساری چیزوں کی معافی مانگ لے. تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا پیار ہے کہ وہ آپ کو معافی کی طرف لے آئے. الحمدللہ. ایک کوشچن آن لائن ہے، آپ لیں. میں ایک سوال اور بھی رابعہ یوسف پوچھتی ہیں کہ لوگوں کا خوف دل سے نہیں نکلتا، اور کوشش بھی ہے، دعا بھی کرتی ہوں، بٹ بہت فیس کرتی ہوں، اس ڈر کی وجہ سے بات تک نہیں ہو پاتی. دنیا اور دین کی بات بتاتے وقت جب بھی اللہ کے حق ہے اس کا مطلب نیکی کی بات بھی بتانا چاہتی ہیں. اور ایک اور سوال بھی ہے کہ لوگوں کا خوف بہت زیادہ غالب رہتا ہے، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ خوف ہمارے ایموشنز میں سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت پر بنایا ہے کہ وہ خوفزدہ ہو سکتا ہے کسی سے بھی، اسی طرح سے بے خوف بھی ہو سکتا ہے. اب یہ انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے نا، اس کو استعمال کرنا ہے کہ اس نے خوف کس کا کھانا ہے. جو چیز انسان کے لیے بڑی ہوتی ہے انسان اس سے خوف زدہ ہوتا ہے. یہاں پہ حقیقت میں نہیں، ریالٹی میں جس کے لیے جو چیز جتنی بڑی ہے وہ اس سے خوف کھاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بچے کو اگر سانپوں میں بٹھا دیں اسے خوف ہی نہیں آئے گا. کرول کرنے والا بچہ، اسے کیا خبر، وہ سانپ کو پکڑ بھی لے گا. وہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے تو انگارہ بھی اٹھا کے منہ میں ڈال لیں گے، کیونکہ انہیں خوف نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آگ جلا دے گی، یہ ناگ مجھے کاٹ لے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے نا وہ کبھی اپنے بڑوں سے ڈرتے ہیں، اور کبھی ملکوں کی سیاست میں دیکھیں تو اپنے سے بڑے ملکوں میں جو زیادہ پاورفل ہیں ان سے ڈرتے ہیں. سمندروں میں دیکھیں چھوٹی مچھلیاں بڑیوں سے ڈرتی ہیں. اور اسی طرح سے یعنی یہ خوف تو ایسی چیز ہے، خوف بکتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کتنا عرصہ آپ نے کووڈ میں جو گزارا، کیا خوف نہیں بکا تھا؟ اس خوف کی وجہ سے کیا لاک ڈاؤن میں ہم نہیں رہے تھے؟ کیا اس کی وجہ سے ہم سوشل ڈسٹینسنگ پہ نہیں آئے تھے؟ کیا اس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی قاصر نہیں ہو گئے تھے؟ تو ہمارے یہاں تو کوئی، جب ریسرچ ہوتی ہے نا، کوئی میڈیسن آتی ہے مارکیٹ میں، تو سب سے بڑی چیز جس پر کام کیا جاتا ہے وہ خوف ہے. انسانوں کو خوف دلایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب انسان خوف کھاتے ہیں. لیکن اب کرنے کا کام کیا ہے؟ انسان جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی رحمت کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ غور کرتا ہے، اس کا ایک تعلق جڑ جاتا ہے نا، تو اس کی نظر میں، اس کے دل میں، اس کی زندگی میں کوئی بڑا نہیں رہتا.
پھر اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا. میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں، ایسی ہزاروں لاکھوں ایگزامپلز ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کے اہل مکہ نے سولی پہ لٹکا کے نا پہلے ان کے کان کاٹے، بازو کاٹے. آپ سوچ سکتے ہیں کان کٹے نا، کبھی آپ کو موقع ملے نا اللہ آپ کو کبھی نہ دکھائے، لیکن کان کٹتے دیکھے خون کے فوارے نکلتے ہیں. یہ کوئی عضو کٹے نا یوں فوارے ابلتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ ان سے کہا گیا کہ اگر تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کیا یہ زیادہ اچھا نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میری آزادی کے عوض ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے مجھے گوارا نہیں ہے. پھر جب یعنی خون کے فوارے ابلے تو انہوں نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. خوف نہیں تھا. کس چیز نے بے خوف کیا؟ اللہ کے خوف نے. تو دو طرح کے خوف انسان کے سامنے ہیں. انسان خوفزدہ ہو سکتا ہے مالی مسائل کی وجہ سے، فائنینشیل کرائسس، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، خوفزدہ ہو سکتا ہے. اچھا سوسائٹی میں کوئی یعنی کہ خاندانی اعتبار سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا کہ اہل خاندان کی نظروں میں کسی کا مقام نہیں رہا، سوسائٹی میں کسی کا مقام نہیں رہا، یا خوف ہے کہ ایسا ہو جائے کہ لوگ مجھے برا سمجھنے لگے، یا اسی طرح سے کسی بھی قسم کا خوف. تو یہ سارے خوف بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں جب اللہ کا خوف بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف دل کی عبادت ہے. تو سلیکشن تو انسان نے کرنی ہے اور نا. اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے اوپر اس طرح سے وہ نہیں کرتا نا، یعنی آپ کو پھر ایک بھلائی کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے. باقی سارے خوف تو آپ کو ایک کیونکہ اللہ depression- سبحانہ تعالیٰ نے اجر اتنا بڑا بتایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں، یعنی باغات ہی باغات. تو یہ تو اللہ کے وعدے ہیں نا. تو خوف تو اس کا کھائیں جو واقعی عظیم ہے، جس کی پکڑ یعنی جس کی گرفت ہم پر مضبوط ہے. ہماری سانسیں، ہماری سماعتیں، ہماری بصارت، ہمارا سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. خوف تو اس کا کھانا چاہیے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو جائے. جی. تو جب ایک انسان اللہ کا خوف نہیں رکھتا نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر انسانوں کا خوف مسلط کر دیتے. پھر انسان اس سے کبھی وشیس سرکل سے نکل نہیں پاتا. یہ بہت اہم بات ہے کہ اور استاد یہ جو ہم ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ہم کوشچن آنسر سیشن کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے سوال ہیں جو ذہنوں میں کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں اور ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا ہوتا. آن لائن میں دیکھ رہی ہوں کہ مسلسل ایک سوال بہت زیادہ ہے. ایک اور سوال ہے، جنت پوچھتی ہیں کہ میں اتنا ڈپریس ہو چکی ہوں کہ میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، نہ دنیا میں نہ دین میں. استاد یہ کیفیت ہمارے نوجوانوں میں، ہماری بوڑھوں میں، خواتین میں، بچوں میں یہ لفظ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہم ڈپریس ہو گئے، ہمیں انزائٹی ہو گئی ہے. یہ کیا ہالونیس ہے، یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور جواب دیں اور کوئی رہنمائی ملے کہ کیا. اب ایک اور سوال ہے جس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن عمل میں اس طرح سے ہم نہیں لا پاتے ہیں. اچھا قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا یا خوف دل سے نہیں نکلتا یا کسی نہ کسی ایسے فیز میں ہے. کیوں اللہ نہیں مل پاتا؟ 3 سوال آپ نے اکٹھے کر دیے. پہلے کون سا سوال بتاؤں؟ جواب. پہلے یہ بتا دیں ہاں. کہ میں اتنا ڈپریس ہو چکی ہوں، نہ دنیا میں دل لگتا ہے نہ دین میں دل لگتا ہے. یہ کیفیت بہت سارے لوگوں پہ تاری ہے سوسائٹی میں. اچھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اگر کسی پہ ایسی کیفیت طاری ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چانس ملا ہے. بے شک. اس چانس کو اویل کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بلانا چاہتے ہیں اپنی طرف، لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتی. کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کہیں دل نہیں لگتا تھا. آپ غار حرا جاتے تھے. آپ جب غار حرا جاتے تھے کئی دن وہاں رہتے تھے. کیا آپ کے بیوی بچے نہیں تھے؟ آپ اس وقت تک نبی تو نہیں بنے تھے. آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. لیکن آپ غار حرا میں جاتے تھے اور آپ کو نہیں پتا چلتا تھا میری قوم کیسے سدھرے گی، یہ کیسے ایمان لائیں گے، کس طرح ان کے معاملات سالو ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا ہے
کہ ہم نے آپ پر سے وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا. تو کمر توڑ دینے والے دکھ ہے یہ کہ انسان تنہائی کا شکار ہو جائے. اس کو سمجھنا ہے اس کے اندر ہالونیس، اس کے اندر ایک ڈپریشنل کیفیت ہو، انگزائٹی، بے قراری. تو ہمیں مڑ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس کا حل کیا دیا تھا. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ اکبر. کیا ڈپریشن کا علاج پڑھنا ہے؟ یس. اس لیے کہ ہالونیس ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میرا پرپس آف لائف کیا ہے، میں نے لائف میں کرنا کیا ہے. آپ کو ساری دنیا اندھیر نظر آتی ہے تو روشنی کیا ہے؟ العلم نور، علم روشنی ہے. رسول اللہ کی اس کیفیت کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ پر پہلی وحی آئی تھی اور آپ کو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق تو آپ اسی وقت بالکل ٹھیک ہو گئے. آپ گھر آئے تھے، آپ کا دل ایسے دھڑک رہا تھا، آپ کو لگتا تھا جب جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کے خوب بھینچا تھا. آپ گھر آئے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا حضرت خدیجہ سے؟ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو. اور حضرت خدیجہ نے چپ چاپ چادر اڑا دی. پھر کچھ دیر کے بعد آپ اٹھ بیٹھے اور آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے. اتنی زیادہ کیفیت آپ کی عجیب تھی پڑھنے کے باوجود کہ مجھے میری جان کا ڈر ہے. ایسے میں کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے میں حضرت خدیجہ جیسے پارٹنر کی ضرورت ہوتی، کسی سولے فرد کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ کہہ سکے کلا واللہ ما یخزی کلا ہوا بدا. لیکن شخص بھی تو رسول اللہ جیسا ہو. ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. ڈر لگتا ہے نا انسان کو اپنی رسوائی سے، لوگ کیا کہیں گے. ڈر لگتا ہے نا انسان کو اپنے غم سے کہ اس غم میں میری کیا کیفیت ہو جائے گی، میں کس حال کو پہنچ جاؤں گی. تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا 5 باتیں کہی تھی، ایک بات بھی کافی ہو جاتی ہے. ایک بات ریلی اگر آپ اس پہ غور کریں گے آپ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جائیں. حضرت خدیجہ نے کہا تھا انکا لتصل الرحم، کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ درماندوں کو کما کر دیتے ہیں، محروم مجبور لوگ، بیوائیں، یتیم، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جب لوگ حق کے معاملے میں مسائل کا شکار ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر بھی آپ کی کیفیت ٹھیک نہیں ہوئی. پہلی اقرا سے، دوسری بار کاؤنسلنگ، تیسری بار وہ ان کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، کیفیت جو ہے وہ آسانی سے نہیں بدلتی. تو ورقہ بن نوفل نے جب ساری کہانی سنی تو کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں آپ کی مدد کر سکتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. تو رسول اللہ کو یقین ہی نہیں آیا. آپ نے پوچھا کیا مجھے نکال دیں گے؟ وہ تو مجھے صادق اور امین کہنے والے مجھے نکالیں گے. تو انہوں نے کہا اس جیسا پیغام لے کر جب کبھی کوئی آیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا. پھر نبی کریم آ گئے واپس، کیفیت پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی. 3 دفعہ ایسا معاملہ ہوا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب کیفیت میں تھے. پھر آپ انتظار میں تھے کہ فرشتہ دوبارہ آئے، مجھے دوبارہ پتا چلے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. پھر وہی نہیں آتی تھی. اس کا غم لگ گیا. کبھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاتے کہ اپنے آپ کو نیچے گرا لیں، کبھی آپ یعنی باہر نکل جاتے تھے لیکن کہیں قرار نہیں ملتا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ آپ پہاڑ سے اترے وادی میں گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا زمین اور آسمان کے درمیان وہی فرشتہ بیٹھا ہے اور آپ سے
انہوں نے جب آپ نے دیکھا آپ کا دل پھر ویسے ہی دھڑکنا شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے انگزائٹی میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. آپ تیز قدموں سے چلتے چلتے گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا دس سیرونی مجھے کچھ اڑھا دو. تو حضرت خدیجہ نے ایک بار پھر موسم بدل چکا تھا آپ کے اوپر اسی طرح کپڑا ڈال دیا اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ سے کہا ریلی یہی ڈپریشن کا علاج ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھنے لپیٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. جس کسی کو ڈپریشن ہے چیلنج ہے اللہ کے لیے نکلو، ڈپریشن نہیں رہے گا. یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی سے دور رہو، بتوں کی عقیدے کی گندگی سے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، زیادہ حاصل کرنے کے لیے کسی پر احسان نہ کرو. اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا پیکج ہے، اس پہ آپ غور کریں، سمجھیں. اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ہالونیس ہے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں الوابل السیب میں کہ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کے پیٹ میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسان جب اپنے رب کی یاد سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. اس خلا کو اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز دور نہیں کر سکتی. کسی نے مجھ سے کہا کہ میرا بچہ پیدا ہوا اور مجھے پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو گیا. ڈاکٹرز کہیں ڈپریشن کی میڈیسن آپ لے لو، آپ نیند کے لیے میڈیسن لے لو، کیونکہ نیند نہیں آتی تھی انہیں. تو کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹرز نے جب کہا تو میں نے کہا مٹی سے بنی میڈیسن کھا کے میرے لیے آپ نے یہی سجیسٹ کیا نا میں سوئی رہوں، کیونکہ بغیر اس مٹی کے مجھے نیند نہیں آئے گی. تو مٹی بڑی ہے یا کلام بڑا ہے؟ اللہ کا نام بڑا ہے. میں دیکھوں گی کہ اللہ کا ذکر مجھے ٹھیک کرتا ہے یا آپ کی میڈیسن جو ہے لوگوں کا ڈپریشن کو دور کرتی. کہتی کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرنا شروع کر دیا. میرے اوپر کہتی ہیں کہ بہت مشکلات تو آئیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کیفیت سے نکلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کہتی ہیں کہ ہر آنے والے دن پہ میری کیفیت بدلتی گئی اور آلموسٹ کوئی 1 مہینے کے بعد میں اپنے گھر میں تھی. پہلے تو میں باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، مجھے ڈر لگتا تھا، خوف بہت زیادہ تھا. پھر میں اپنے گھر سے نکلی، جب میں اپنے سٹی سے نکلی تو میرے وہ جو ٹیبوز تھے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اب جو ہے نا چھوٹی چھوٹی ایسی شارٹ ٹرم ہوپس لیں جس سے آپ اس کیفیت سے نکل جائیں، کوئی اچیومنٹ کا احساس ہو. کہتی ہیں کہ میں نے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی جو باتیں مجھے پتا تھی میں نے سکھانا شروع کر دی، اور اس میں مجھے اتنا لطف آیا لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے. میں نے خود قرآن پڑھنا شروع کی، لیکن مجھے جو بات پتا چلتی تھی میں فوراً دوسروں کو بتاتی تھی. کہتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بالکل اس سے نکال دیا. تو دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے اور ایک انسانوں کا بنایا ہوا طریقہ کار ہے. مجھ سے خاتون نے کہا کہ شاید میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہو کہ میرے ہسبینڈ کو ڈپریشن ہو گیا تو میں انہیں تھراپسٹ کے پاس لے کے گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ہسبینڈ کے ساتھ نہیں آ سکتی. کہتی ایک سیشن دوسرا سیشن. میں نے کہا کیا بات ہے، یہ تو آپ کو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بتا سکیں انہیں کیا ہوتا ہے. ان کو تو میڈیسن بھی میں دیتی ہوں، ان کے تو سارے کام میں کرتی ہوں، یہ ایسی کیفیت تک پہنچ گئے ہیں تو مجھے ساتھ بیٹھنے تھے. کہتی بڑی مشقت کے ساتھ میں بیٹھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقہ کار کے کتنا خلاف چلتے ہیں. کہ یعنی ایک ہوتی ہے چھوٹی چغلی اور ایک ہوتی ہے درمیانے درجے کی. یہ تو کوئی عظیم چغلیاں کرتے ہیں کہ چغلی میٹنگ ہوتی ہے، ابا نے کیا کہا، باپ نے کیا کہا، شوہر نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں موقع پہ کیا ہوا تھا، بچپن یاد کرو، فلاں موقع یاد کرو. اور
وہ جو ایک انسان مصیبت میں پھنسا ہوا ہے نا، اس کو اللہ سے کنیکٹ کرنے کی بجائے اس کے گناہوں سے، اس کی غلطیوں سے کنیکٹ کر دیتے، وہ اور بیچارہ اپنے وشیس سرکل میں پھنس جاتا. تو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہی حل ہے، کیونکہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ کی جتنی بھی شدید ڈپریشنل کیفیت ہو، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غم سے نکلنے کی دعائیں نہیں بتائیں؟ آپ سوچیں، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، نظر نہیں آتا تھا بیٹے کے غم میں روتے روتے. پھر کس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی انہیں کہتے تھے کہ آپ، جب انہوں نے کہا جاؤ یوسف کو ڈھونڈو، تو انہوں نے کہا آپ سٹھیا گئے ہیں، کیا آپ کو تو یوسف بھولتا ہی نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے غم کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. تو اگر غم ہے نا، اگر تکلیف ہے، اللہ سے کہنا سیکھیں. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا غم دے دیں گے، تو اللہ آپ کو سکون دے دے گا. سودا کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت آسانی ہوگی. جی جی جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مریم ہے. میرا کوشچن ہے کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے علاوہ عمرہ، یہ ساری جو ہیں بیسس، کیا کریکٹرسٹکس ہیں جو میں اپنے آپ میں دیکھ سکتی ہوں جس سے مجھے پتہ چلے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، اور کسی اور انسان میں دیکھ سکتے ہیں جو کہتے ہیں، کوئی کہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں اپنے آپ میں ایسے کیا کریکٹرسٹکس دیکھ سکتے ہیں، کوالٹی، جس سے پتہ چلے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں یا کوئی اور. اور اسی کا ایک پارٹ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں ان لوگوں میں ان سے اللہ محبت کرتا ہے. بہت پیارے گہرے سوال ہیں. الحمدللہ. آپ تشریف رکھیں. ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے کیا کیا کام کرتے ہیں. تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کام ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، تو میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، ایک نوٹ بک. پھر میں نے اسے یعنی اس کتاب کو جو اس پہ میں نے کافی کورسز کروائے. ابھی بھی وہ ہماری ویب سائٹ پہ آئی تھنک کورس موجود ہوگا، ماذا یحب اللہ، جی. کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے. جیسے ایمان، اللہ تعالیٰ ایمان کو محبوب بھی کر لیتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح سے نماز ہے، جیسے آپ نے کہا. اسی طرح سے یہ ایک، یعنی اس کے اوپر ہمارے علماء نے جو کام کی، ایک طویل فہرست ہے نیک اعمال کی. اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں. میں آپ کے سامنے 2 آیات رکھنا چاہتی ہوں جن کے توسط سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو کیا کرنا ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 31، رب العزت فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے فٹ سٹیپس کو فالو کرو، میری سنت کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت تب ملے گی، تمہاری مغفرت تب ہوگی جب تم میرے نبی کے طریقے اپناؤ گے، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چل، جیسے انہوں نے زندگی گزاری. جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک کیفیت رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، کہ وہ کیفیت جو انگزائٹی والی تھی، پریشانی والی کیفیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کیفیت سے گزرنا اتنا دوبر تھا کہ آپ غار حرا میں چلے گئے. تو ایسی کیفیت ہوتی ہے نا جب یعنی انسان ایسی انگزائٹی کی فیز میں ہوتا ہے،
تو ہم نے اس کا حل کہاں سے دیکھا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حل بتایا اور اپنے رسول کی حیات سے دیکھا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی ملتی ہیں غم اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے. تو ابھی چونکہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی، تو اللہ سے محبت کے لیے سادہ طریقہ ہے، اس کے بعد آگے بہت یعنی اس کے وسیع میدان ہے کہ رسول اللہ کو فالو کرنا ہے حیات میں، کہ جو انہوں نے کیا بس اپنی حیات میں ویسے کام کرنے کی کوشش کرنی. اینڈ یو نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام لگائی تھی تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن اللہ کے کلام کو پہنچانا تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، بڑے سے بڑا نیک کام کر لیں، ہمیں کیا نہیں دیکھنا چاہیے؟ قرآن سیکھنا، سکھانا اور دنیا بھر تک پہنچانا ہی ہمارا مشن ہے. ہم اس مشن پر کتنا کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مشنری نہیں ہیں جیسا مشنری ہمیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے جو پوٹینشل، جن کے اندر نیکی کا بہت پوٹینشل ہوتا ہے نا، وہ ایک اور فیز میں جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کیفیت سے پھر نکالتے ہیں، ڈالتا بھی وہی ہے، نکالتا بھی وہی ہے. کیونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں. دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، سورۃ توبہ آیت نمبر 24. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے اپنی لائف کی پرائورٹیز کو چینج کر لو. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں آج کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں، یا اللہ ان میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کو ترجمہ سنانا پڑے، کہ لوگ اللہ کی کتاب کو اس طرح سے سمجھیں کہ انہیں ترجمہ سنانا نہ پڑے، وہ خود سے انہیں آتا ہو. تو یہ آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا علم نصیب فرمائے اور حدیث رسول کا علم نصیب فرمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ بزنس جن کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، احب الیکم من اللہ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں. 5 رشتے، اوپر والے آبا، نیچے والے ابنا، برابر والے اخوان، اور لائف پارٹنر ازواج، اور باقی کنبے قبیلے کے لوگ. اس سے باہر رشتے ہی نہیں ہیں. یعنی اسی قبیل میں رشتے آتے ہیں نا، کہ اگر آپ کے 5 طرح کے رشتے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں، 3 طرح کی وہ چیزیں جس میں انسان کا دل لٹکتا ہے، انسان کا مال ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کا بزنس ہے، اور اس کا گھر ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت آپ کو ان سارے رشتوں سے عزیز ہو، اور یقیناً ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ کی محبت مال سے زیادہ عزیز ہو، اپنے گھر سے بھی زیادہ عزیز ہو، اپنے بزنس، اپنے کام سے بھی عزیز ہو. یہ میری فیلنگز ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ کرائسس نہیں ہے. اللہ کی مہربانی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے رشتے، اپنا مال، اپنا گھر، اپنا بزنس رسول اللہ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو. اور یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. لیکن تیسری بات، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جو سٹرگل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کے لیے، اگر یہ آپ کی لائف میں ٹاپ پریورٹی پہ نہیں ہے
فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لیا ہے۔ آپ سورہ توبہ جا کے پڑھیے گا تو 3 کام ہیں، اللہ سے محبت کے ساتھ اس کے رسول سے محبت، اور اس کے دین کے لیے صرف محبت نہیں ہے، سٹرگل، ایسی سٹرگل کہ جس میں انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ جھونک دے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر کافی کمی ہے کہ ہم اس دین کو یعنی جس طرح سے پہنچانے کا حق ہے، سیکھنے اور سکھانے کا حق ہے، یہاں کمی کرتے ہیں۔ یہ مشن ہے نا رسول اللہ کا۔ طائف کیوں گئے تھے رسول اللہ؟ آپ نے کیوں سفر کیا تھا؟ طائف کے باغات دیکھنے تھے آپ نے؟ سیر و تفریح کرنی تھی؟ تو ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے قافلوں میں کیوں جاتے تھے؟ آپ کی کسی سے ملاقات تھی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنے گھر میں چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صرف رسول محنت کرے تو باقی پوری امت ان سارے کاموں کو چھوڑ دے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام شارٹ سٹیپس لے لیں، شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ چلے گا آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسی محبت، آپ کے دل باغ و بہار ہو جائے گا، آپ فیز آؤٹ ہو جائیں گے۔ یہ جو ابھی آپ کے اندر کوئی کنفیوژن ہے نا، نہیں رہے گی، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں، آپ نے اپنی زندگی کو اس ڈگر پہ ڈالا ہے، آپ نے اپنے آپ کو زمانے کی علائشوں سے بچا کے رکھا ہے، الحمدللہ۔ تو آپ ایک سٹیج پہ ہو، تو جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوزیشن پہ رکھا تھا، جب انہوں نے بچا کے رکھا تھا، تو جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی راستہ رکھا تھا تو ان کے پیروکاروں کے لیے بھی تو وہی راستہ ہے نا۔ تو ہم بھی اسی راستے پہ چلیں گے تو سکون پائیں گے انشاءاللہ، جزاک اللہ اور خیر وہی استاد۔ کام کریں گے تو سکون پائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی اللہ سے محبت کی اصل پہچان، نشانی یہی سے پتہ چلے گی کہ آپ اس کے لیے کتنا وقت لگا سکتے ہیں، کہ وہ وقت آپ کا اپنی ذات پہ نہیں لگ رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے لگے گا۔ وہ مال آپ کا اپنے لیے نہیں، محض مخلوق کے لیے بھی، اور وہ مال اپنے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے۔ اور اسی طرح سے جو آپ کے پاس صلاحیت ہے، جو ابیلٹی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے نا آج جا کے نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا، یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا آپ کیسے انویسٹ کرنا ہے، تو مجھے قبول کر لے، اور جیسے تو نے اپنے پیاروں کو اپنے راستے پہ چلنے کے طریقے سکھائے تھے، یا اللہ میں بھی دعا کرتی ہوں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو آپ دیکھیے گا آپ کی کیفیت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ جی السلام علیکم، میرا نام عائشہ ریاض ہے، میں پنجاب یونیورسٹی سے ہوں۔ میڈم میرا یہ سوال ہے آپ سے، بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے ہم لوگ بڑے کامیاب ہیں، ہم ٹاپ کر رہے ہیں، ہم بہت اچھی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن در حقیقت یا دراصل ہم لوگ اندر ہی اندر ایک پشیمانی کا شکار ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں بوجھل دل کے ساتھ۔ تو اس صورتحال میں نہ نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، نہ قرآن کا دل کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی بھی حدیث سننے کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کیفیت سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے اور کس طرح سے اس چیز کو آپ کہتے ہیں بوجھل دل کے ساتھ آپ کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے، بوجھل کیسے ہوتے ہیں؟ میم آپ ناکامی کی اپنے- صورت میں کہ جی لوگوں کو مل رہا ہے، لائک وہ فرسٹ آ رہے ہیں، ہم فیل ہو رہے ہیں اسی امتحان میں، تو لوگوں کی کامیابیاں ہاں دیکھ جی، کے اس اچھا ہمیں ٹھیک لگ ہے۔ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے ناؤز باللہ، لیکن ہمیں پریشانی کا شکار اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں، یا ہم اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ تو اس کو جب کیفیت اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہے۔ کمپیریزن ٹھیک ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں فرمایا اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسروں کو تم پر فضیلت دی ہے،
وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. جب آپ کمپیریزن کریں گے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، اسٹریٹ نکال دیا کمپیریزن سے، کمپیریزن سے نکال دیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر غور کریں گے، این اس موقع پر جب ابلیس آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے، آپ اس موقع پہ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ دیا. آپ کو صحیح دماغ دیا، جبکہ مینٹل ہیلتھ بہت متاثر ہے لوگوں کی. آپ کی آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، آپ کے کان صحیح دیکھتے ہیں، آپ کی زبان صحیح بات چیت کرتی ہے، آپ کے اعضاء صحیح ورک کرتے ہیں، آپ کو اعلیٰ تعلیم دلوائی. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو دل کی عبادت ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، کہ میرے اللہ نے جو مجھے دیا یہ میرے اللہ کا فیصلہ، میں اس پہ راضی. اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے راضی کر دے. دوسری بات کہ جو نہیں ملا اس میں، اس کے بارے میں آپ اپنے آپ کو میسیج دیں، یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہے. اگر اس میں میرے لیے خیر ہوتی تو اللہ نے مجھے دے دینا تھا. اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہوگی. تو اس کو جو مل رہا ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، جو اللہ میرے ساتھ کر رہا ہے وہ میرے ساتھ ہے. تو مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھے حال میں رکھا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا میں نے اس پہ خوش رہنا ہے، اور میں نے اپنے دل سے اس کا عبادت گزار بننا ہے. یہ بہت بڑی عبادت، یہ بہت بڑی نیکی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. جی استاد آپ کی اس مثال سے مجھے اپنی ایک استاد یاد آ گئی. ابھی پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی مجھے تعزیت کے لیے کال آئی. پچھلے اسکول ایج کے بعد سے میں کبھی دوبارہ ان سے نہیں ملی تھی، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ وہ اسکول کے گھر قریب اسی گھر میں رہتی تھیں جس گھر میں ہم نے بچپن میں انہیں دیکھا تھا. بہت کوئی مالی وسعت بھی نہیں آئی تھی، کوئی حالات بھی نہیں بدلے تھے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے تو تقریباً 6-7 منٹ انہوں نے فون پہ شکر ادا کیا. اور اللہ کا میں کس بات پہ شکر ادا کروں. اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور میں اگلے 6 مہینے ورطہ حیرت میں رہی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مالی اسباب، ہم بھی وہیں رہتے تھے، گھر بدل گئے، علاقے بدل گئے، سہولیات بدل گئیں، ماحول بدل گیا، بچوں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں تو وہ بدل گیا. تو میں ان ساری 6 مہینے میرے ذہن سے ان کا شکر نہیں گیا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو ان کی زندگی میں، مجھے بظاہر تو کچھ بھی بدلا ہوا نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس قدر شکر. اور جب بھی میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں تو میں ان کی اسی بات کو یاد کر کے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ وہ تیرے سے اتنی امید باندھتی تھیں اور اس حال میں میں نے ان کو اتنا شکر ادا کرتے دیکھا ہے. تو آپ ان کی اپنی شان کے مطابق ان کا فیضہ درجہ جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں یہی فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنی چاہیے جو لانگ لاسٹنگ ہے، کہ یا اللہ دنیا میں تو نے جو بھی دیا لیکن آخرت میں تو نے مجھے یہ اور یہ اور یہ سب کچھ دینا ہے، اور مجھے وہ کامیابی چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو. اور اللہ کا وعدہ ہے نا کہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ مشکلات ان پر آئیں جو میرے راستے پہ تھے، اور پھر ان کے بعد جو ان کے راستے پہ تھے. اور جو مجھے استاذہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بڑا قریبی طور پہ جانتے ہوئے بہت سال ہو گئے الحمدللہ، تو میں دیکھتی ہوں کہ مشکلات عام انسانوں سے بہت زیادہ آتی ہیں، اور جب آتی ہیں آزمائشیں تو اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا. کہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ باقی تو سب دنیا گزار رہے ہیں آرام سے، آخر ان پہ آزمائش کا یہ سلسلہ کیوں نہیں ہوتا. تو جب بھی میں استاذہ سے کہتی ہوں کہ استاذہ یہ آزمائش کیوں، یہ ہم پہ کیوں آتی ہے، ایسا کیوں ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیں ایک جملہ جو انہوں نے ابھی سیشن میں بھی کہا، وہ میرے کانوں میں ہر وقت گونجتا رہتا ہے، فائزہ ہمارا اس حالات میں رہنا ہی بہتر تھا. میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میرے لیے یہ حالت بہتر تھی، تبھی تو میں نے اللہ کا کام کرنا تھا. میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میرا اس حالات میں رہنا بہتر تھا. یہ جملہ اب کوئی بھی آزمائش آتی ہے نا تو الحمدللہ رب العالمین پہلی تھاٹ یہی ذہن میں آتی ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میرا اس حال میں رہنا زیادہ بہتر تھا. یہ اس حال میں رہنے کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کون کون سے کام لینے تھے. جزاک اللہ خیر استاذہ. دوسرا مجھے تو ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ جب کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں نا تو میری ذہن میں ایک بات ضرور رہتی ہے، اس کے بعد زیادہ بڑی خیر ملنے والی ہے. اور میں نے کبھی دنیا کی خیر کی طرف نہیں دیکھا، کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کام کرنے کا موقع دینا ہے.
इंशाल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मेरा दिल बहुत मुतमईन रहता है. इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर जी. और इतने प्यारे लोग हैं, इतनी इतनी देर से सवाल पूछने के लिए खड़े हैं. अल्लाह ताला आपके इस अमल को भी कबूल करे और आपको अब दिल अपनी मोहब्बत से भर दे. जी बेटा. अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा, मेरा नाम मुंतहा खालिद है और मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में होने वाला कोई बड़ा फ़ैसला अल्लाह ताला की हमारे लिए चाहत थी या हमारे लिए आजमाइश थी? आप ये जान के क्या करोगी अगर पता चल जाए कि ये अल्लाह ताला की चाहत थी? तो शुक्र अदा करेंगे. एक्चुअली ये मैं आपको सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि उसका सबब भी होता है ना सवाल का. मिसाल के तौर पर आपको पता चल जाए ये आजमाइश है, तो दो बातें हैं, चाहत हो तो शुक्र अदा करना है और आजमाइश हो तो सब्र करना है. जो कुछ भी है ये जान लें वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, उसमें खैर हो या शर, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है. उस हालत में हमारा रहना जरूरी है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें उस खास फेज से गुजारा है. तो अगर किसी इंसान को पता चल जाए तब भी उसने ये सब्र करना है या शुक्र, तो पहले ही कर ले कि उसके अल्लाह की रजा पे राजी हो जाए कि अल्लाह तेरी तकदीर है, मैं तेरी तकदीर पे राजी हूं. अब देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ शुक्र की बात. अल्लाह सुब्हानहू तआला जब किसी यानी बंदे से उसका फल वापस लेते हैं यानी औलाद, तो जो फरिश्ते जाते हैं अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि जब तुमने मेरे बंदे का फल छीना यानी उसके बच्चे को कब्ज कर लिया, छोटा बच्चा है, और वापस ले लिया, तो मेरे बंदे ने क्या कहा? तो फरिश्ते कहते हैं कि उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उनके लिए जन्नत में मोतियों का महल बना दो. सुभान. कि कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की तकदीर पे राजी हो जाए, अल्लाह के फैसले पे राजी हो जाए, ये इतनी बड़ी जजा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में ये सोचना कि उसने जो भी मेरे लिए फैसला किया ये उसकी तकदीर है. एंड हम क्या कर सकते हैं? हमने उस तकदीर से गुजरना ही गुजरना, इसमें खैर होगी. अल्लाह सुब्हानहू तआला से अच्छी उम्मीद रखें. बाकी ये कि वो चाहत है या आजमाइश है, वो जो भी है अल्लाह की तकदीर है, इसलिए इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए कि ये मेरे लिए आजमाइश थी या चाहत. ये देखना चाहिए ये अल्लाह की तकदीर है, तकदीर पे राजी हो जाना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे हौसला देना और या अल्लाह इन हालात को मेरे से बदल देना और या अल्लाह इस तरह से कि तू मुझे सब्र की जजा भी देना और या अल्लाह तू इसके बाद मेरे लिए बेहतरीन इंतजाम कर देना. बहुत शुक्रिया. जी बेटा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ पंजाब में. मेरा आज आपसे ये सवाल है कि एज अ यूथ ऑफ दिस जनरेशन हम स्टूडेंट्स जो है, हमें जो एजुकेशन दी जा रही है वो अल्लाह ताला से प्रायोरिटी इतनी नहीं. हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमें सिखा रहा है वो एज अ यूरोप के एजुकेशन से ज़्यादा वो ट्रेन करता है. तो आजकल इसीलिए बच्चे इस सब से दूर होते जा रहे हैं. या फिर अगर हम एज अ स्टूडेंट भी इस बारे में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ख्याल आता है या हम इस बारे में बात करते हैं तो बच्चे हमें आउटडेटेड समझते हैं या आउटकास्ट समझते हैं. तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम एज अ स्टूडेंट अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि हम अल्लाह ताला से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिस तरह हमारे पेरेंट्स थे. और आजकल हम नहीं है इतना, अल्लाह से हमारा कनेक्शन नहीं है और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इतना नहीं है कि इस्लामिक लॉ या इस्लामिक चीज़ों के बारे में डिग्री कम है एज कम्पेयर टू अदर. आपकी क्या एज है? मेरी एज 18. 18. मैं एक 13 साल बच्चे की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अपने अहले ख़ानदान की दावत की तो उस वक्त आपने खाना खिलाने के बाद सबसे कहा कि आप में से कौन है जो इस पैगाम को पहुँचाने के लिए मेरा साथ देगा. तो अब ज़ाहिर खाना खाया था, वो बड़े इन चीज़ों का लिहाज भी रखते थे. तो खाना खाने के बाद यानी जब रसूलुल्लाह के सवाल को सुना तो सबने खिसियाने से हो गए, इधर उधर देखा. लेकिन हजरत अली जिनकी एज उस वक्त 13 साल की थी वो उठे और कहने लगे मैं आपकी मदद करूंगा. मैं टीनेजर्स को खास तौर पे ये कहना चाहती हूँ, अंबिया का साथ देने वाले मसलियत कोश बूढ़े नहीं थे, किसी नबी का साथ देने वाले. अगर आप ये देखना चाहें कि अंबिया का साथ देने वालों की एज क्या थी, मैक्सिमम लोग टीनेजर थे. उसके बाद कुछ 20s में,
اس سے کم 30s میں، اس سے کم 40s میں، اور اوپر تو کوئی ملتا تھا. ٹین ایجز کے اندر جتنا پوٹینشل ہے اس پوٹینشل کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگائیں. اس کے لیے والنٹیئر کر سکتے ہیں نیکی کے کاموں میں. اور بچوں کو بہت زیادہ شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس کی وجہ سے یعنی ان کی انرجی کہیں لگے. تو آپ بھی اللہ کے مددگار بن جائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت کال دی تھی، نیچرلی وہ بھی چھوٹے تھے، سب زیادہ بڑی ایج کے لوگ نہیں تھے. قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کیسے کی تھی؟ کمپینینز. جی کمپینینز. ہاں، کمپینینز جو تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے، انہوں نے کیسے مدد کی ہوگی؟ مالی مدد کر کے یا اسلام کے لیے کچھ کام کر کے؟ دونوں کام نہیں تھے. مالی مدد مانگی نہیں تھی، اور کام ایسا اور کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو میسج وہ لے کے آئے تھے وہ چاہتے تھے کہ میسج دوسروں تک پہنچا دیں، سیکھیں اور سکھائیں، لوگوں تک پہنچائیں. یہی مدد ہے. تو آپ بھی، میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں، آپ بھی قرآن والنٹیئر بنیں، خود سیکھیں، دوسروں کو دعوت دیں کہ وہ بھی سیکھیں، تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بڑھے، قرآن کی محبت بڑھے، اور لوگ سکون کی زندگی گزاریں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہوں. بارک اللہ فیک. جی ہم کوئی ایک آدھا سوال لے سکیں گے لاسٹ، کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. تو کوئی ایسا سوال جو پہلے نہ ہوا ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ ہونا چاہیے، تو وہ جی سوال ہے. میرا نام طلعت یاسمین ہے، میں گورنمنٹ کالج فار وومن گوجرا میں ایسوسیٹ پروفیسر میتھمیٹکس ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ انسان کے دل میں کیسے محبت پیدا کرتے ہیں، مطلب توکل کو کیسے اس میں جگاتے ہیں، کیسے پیدا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام کس طرح دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ نام جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اگر آپ اس نام کو لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں یاد آتی ہیں. انسان ان رحمتوں کا سوال کرتا ہے، جب وہ ایکسپیرینس کرتا ہے تو ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر انسان توکل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رحیم رب، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، یا اللہ میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ کے دیکھیے، آپ کے دل میں خود بخود اس کے لیے محبت آئے گی. اللہ کی رحمت کو آواز دے کے دیکھیے. آپ الرحمن کہہ کے یا رحمان یا رحیم، آپ اس رحمت کے ساتھ کوئی بھی دعا کر کے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آئے گی. دوسری بات یہ کہ جب کبھی انسان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، وہ اسے پہچان جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی وجہ سے انسان ٹرسٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. وہ توکل کرتا ہے کہ میں نے اگر اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کیا تو میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو آپ کسی انسان پہ کیسے ٹرسٹ کرتے ہیں؟ ایک چھوٹے بچے پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کر سکتا کہ اسے اپنی بھی سمجھ نہیں ہے. تھوڑا بڑا ہوتا ہے، آپ اسے کچھ آزما کے دیکھتے ہو تو آپ ٹرسٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہو. توکل کرنے کا مطلب ہے ٹرسٹ کرنا. تو جب آپ رزق کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے رزق میں کشادگی آتی ہے، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتے ہیں اور آپ کو شفا ملتی ہے، جس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، آپ ہر بات کا کنیکشن جوڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ ٹرسٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، توکل کرنے کے قابل ہوتے ہیں. دیکھیں، جس وقت آپ قرآن مجید سے پڑھتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو بندہ کہتا ہے اچھا میں بھی توکل کر کے دیکھوں، ٹرسٹ کر کے دیکھوں. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس پر توکل کرنے والوں کو کیا ملتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ توکل کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا. تو بندہ کہتا ہے وہ تو
سب کچھ عطا کر سکتا ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, تو میں اپنا معاملہ اس کے حوالے کیوں نہ کروں. پھر آپ سونے سے پہلے کی دعاؤں کو دیکھیے, جب آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ کو حوالے کرنے کے بعد سیفٹی سیکیورٹی ملتی ہے, تو آپ اور زیادہ توکل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. سوالات ابھی بہت سے ہیں جنہیں واپس بھیجنا پڑا, آن لائن بھی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ کیونکہ ہر ہفتے اسی دن اور اسی وقت پر جاری رہے گا, اور انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے, اور انشاءاللہ یہ جواب صرف ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں انہیں نہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سوشل میڈیا کے تھرو جتنے بھی کوشچنس پوچھے گئے ہیں ان کو ضرور پوسٹ کریں, تاکہ شاید یہی سوال کسی اور کا سوال بھی ہو, اور ایک دفعہ پوچھے جانے والا سوال بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے لیے جواب کا راستہ بن جائے. اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ, یہ نشستیں جاری رہیں گی. کیا یہ نشستیں ایسے جاری رہنی چاہیے؟ کیا سوالوں کے جواب انسان کو نفع دیتے ہیں, یا ہمیں کوئی بس درس کر لینا چاہیے؟ سوال. جزاک اللہ خیر. تو یہ آپ سب کی کوآپریشن سے, باہمی کوآپریشن سے, اور جیسے ابھی یوتھ بھی آئی ہوئی ہے, بڑے ایج کے لوگ بھی ہیں, انشاءاللہ یونیورسٹی سے بھی ڈفرینٹ لوگ موجود ہیں, ہمیں بہت زیادہ یہ کوشش کرنی ہے کہ یوتھ ضرور انٹریکٹیو سیشنز کے اندر آئیں جہاں پر وہ کوشچن کر سکیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک بھی اب ایک ہم گروپ بنا لیں گے جس میں آپ سب ہوں گے, اور نیکسٹ ٹاپک بھی ہم پہلے اناؤنس کر دیں گے, تاکہ آپ لوگ بھی سوالات لے کر آئیں, جو بھی سوال آپ کے دل میں ہے یا آپ کے کسی پیارے کے پاس ہے. اور اسپیشلی یہاں پر میں بھی جیسے پتہ چل رہا تھا, اور میں لوگوں کو جانتی ہوں کہ ڈفرینٹ یونیورسٹی سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, اور زیادہ ہمیں ضرورت ہے. سم ٹائم بس کچھ ایسی گرے ہوتی ہیں جو لگ جاتی ہیں, اور اگر وہ کھل جائیں تو انسان کی زندگی اور عمل بدل جاتا ہے. تو جزاک اللہ خیر. 9 o'clock پہ ڈیلی آج کل اسماء و صفات کا سلسلہ جاری رہتا ہے, 45 منٹس یا 1 hour کے لیے اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی نام پہ. جیسے آج ہم المہیمن پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے, تو یہ جو سلسلہ ہے بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ بہت شکریہ استاذہ پھر, اور آپ سب لوگوں کے بارک آنے اللہ پر بھی فیکم. الحمدللہ. آج بڑی پیشنٹلی سب بیٹھے رہے. ایک دفعہ لائٹ بھی گئی, ہمیں بیچ پہ ڈر بھی آ رہا تھا کہ سولرز کتنی دیر اور بیٹریز, لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بیٹھے رہنے کا موقع دیا, اور الحمدللہ دوبارہ لائٹ آ بھی گئی. تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.